बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन, रमज़ान की इस खुसूसी नशरियात में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। रोज़ की तरह आज भी हम ज्वाइन किया है साहबजादा काशिफ महमूद साहब ने, जो कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के फ़र्जंद हैं, और रोज़ हम इनके इल्म से जो है भरपूर अंदाज में फ़ायदा उठाते हैं, उनसे रहनुमाई हासिल करते हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से जो हमने टॉपिक चुन रखा है, जिस पे जो काशिफ भाई हैं हमारी रहनुमाई फरमाएंगे, वो है कस्में, वादे। इनसे आज के प्रोग्राम में जानेंगे कि वादों की कितनी इकसाम होती है और इसकी अहमियत क्या है। और ये जो हम बहुत से अहबाब अपने गिरदोनवा में देखते हैं कि हर बात पे कसम या वादा ये खाते हैं, उठाते हैं, इसका क्या मामला है, इसकी कोई पूछगिछ होगी, पकड़ होगी, क्या मामला है? आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। काशिफ भाई कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ भाई, आज के प्रोग्राम के लिए जो हमने टॉपिक चुन रखा है वो वादे, कस्में। जी हाँ। और मैं जानना चाहूँगा कि एक तो इसकी अहमियत क्या है जी। और उसकी इकसाम कितनी है, कितने किस्म के वादे और ये कस्में? जी बिल्कुल ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुमसे तुम्हारे वादों की बाज़ पुरस होगी, यानी कि तुमसे तुम्हारे वादों का पूछा जाएगा कि तुमने ज़िंदगी में जहाँ जहाँ वादे किए हैं और वो पूरे नहीं किए तो वो वादों का क्या बना। यानी कि इतनी अहम बात है। वादों की जो आम तौर पे हमें किस्म नज़र आ रही है ना, वो तो सबसे पहले पॉलिटिकल वादे नज़र आते हैं, जो हर हुकूमत जो है ना वो आने से पहले एक वादे करती है, फिर उसके बाद कहती है वो वादा पूरे करने का वादा तो हमने किया ही नहीं था है ना जी। वो गए हम ये कर देंगे, बल्कि मैं कहता होता हूँ अक्सर के जो पूरी पॉलिटिक्स है ना वो फ्यूचर टेंस में बात करती है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, प्रेजेंट टेंस पे कोई नहीं बात करता। मैं पास्ट पे भी नहीं बात करता। पास्ट हाँ जी, कि हमने ये किया है, ये कर दिया है, ये कर रहे हैं, इसके ऊपर भी नहीं बात। ये करेंगे, वो करेंगे, और ये सारे वादे कहलाएंगे जो आप आवाम के साथ करें। कहते हैं जो बादशाह सलामत होता है ना, उससे शायद नमाजों का बाद में पूछा जाएगा, पहले उसके वादों का पूछा जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हालांकि नमाज का पहला सवाल है। हाँ जी, हाँ जी। जो कहते हैं हुक्मरान के लिए उसे शायद नमाज के बारे में शायद ना ही पूछा जाए, पहले उससे उसके वादों का पूरा पूछा जाएगा कि तुमने जो अवाम से वादे किए थे वो किधर है। यानी कि इतनी अहम ये बात है आपकी ज़िंदगी के अंदर। इंसानियत का जो है ना जी वो ज़हूरी वादे के साथ शुरू हुआ है। कुरान पाक में कहा गया कि अल्लाह ताला ने रूहों से वादा लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, और रूह ने जवाब दिया कालू बला। पूछा कि मैं तुम्हारा रब हूँ कि नहीं, तो सब रूहों ने कहा कि आप ही हमारे रब हैं, और इस बात का वादा लिया गया। और कुरान पाक में कहा गया कि तुम्हें याद नहीं है कि तुमने हमसे वादा कर रखा है कि मैं तुम्हारा रब हूँ। क्या बात। अच्छा, वो कोई कहे ना कि नहीं जी हमें तो नहीं याद, कुरान पे तो यकीन है ना, अल्लाह कह रहा है, अब मान लो, अब मान लो। उस वक्त की बात चलो याद नहीं है, आपकी मेमोरी इतनी पीछे तक नहीं गई हुई, आप कहेंगे जी हमारी तो मेमोरी अभी भी शुरू हुई है, तो हमें तो नहीं याद किया, हमने वादा किया। तो कुरान तो कह रहा है ना, तो अब मान लो। जैसे कुरान को हम हर बात की उसकी यकीन करते हैं, बात बात में कोट करते हैं, तो अब अल्लाह को रब मानने का मतलब ये है कि जो उसने कहा है उसको उस तरह से मानना। उसने कहा मैं तुम्हारा राज़िक हूँ, तो हम देखते हैं कि इंसान अपने रब के अलावा भी राज़िक और बनाता है और राज़िक समझता है, अपने मालिक की झूठी तारीफ़ करता है, अपने मालिक के झूठे तलवे चाटता है, और वो उससे सिर्फ इसलिए कि मुझे इससे फ़ायदा है, और उसकी झूठी तारीफ़ करेगा। वो खुशामद जो है ना जी, वाले साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। हमने कहा खुशामद कहते हैं कि जब बोलने वाला ये समझ रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और सुनने वाला समझ रहा हूँ कि ये सच कह रहा है। क्या बोलने वाले को पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सुनने वाले को लग रहा है कि ये सच कह रहा है। इसको कहते हैं खुशामद। और ये खुशामद हमारे इदारों में, हर डिपार्टमेंट में चल रही है। ये हमने छोटे छोटे रब बना लिए, हमने उनको वो जगह देनी शुरू कर। आप इस्तग़फ़िर कह रहे हैं तो कर रहे हैं लोग, और ये खुले आम उस वादे की खिलाफ वर्जी है जहाँ पे रब ने आपको कहा है कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हें पालने वाला हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ भेजा है, मैं तुम्हारी इज़्ज़त ज़िल्लत का मालिक हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी मौत का मैं मालिक हूँ, तुम्हारी बीमारी शफा का मैं मालिक हूँ। तुम्हारे पास तस्लीम के अलावा है क्या? गौर करो
کہ سب کچھ جب رب تعالیٰ نے, ہم اللہ تعالیٰ سے انہی چیزوں کی بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس کا وہ پہلے ہی ہم سے وعدہ کر چکا ہوا ہے. انہوں نے کہا میں تمہارے رزق کا مالک ہوں. ہم رزق سے کیوں پریشان ہیں؟ یعنی کہ ابھی ہم پوری طرح سے مومن نہیں ہوئے, تاکہ ہمارا کام, اس نے کہا ہے کہ تمہارا کام ہے کوشش کرنا, نتیجہ نکالنا تمہارا کام نہیں ہے. بالکل. تم اپنے خلوص نیت سے کوشش کرو, اور اس کا جو بھی رزلٹ ہے وہ میں ہوں, میں اس کو پورا کروں تو میں پورا نہ کروں تو بھی میں. تو ہم جھگڑتے ہیں ان چیزوں کے اوپر, یعنی کہ ہم رب کے اس وعدے کو ماننے کو تیار نہیں ہیں اندر سے. ہم لوگ شہرت کے پیچھے بھاگی جا رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں میں شہرت دینے والا ہوں اور میں ہی ہوں جو ذلت دینے والا ہوں. بے شک. تو ہم, وہ ایک شخص تھا نا جی, وہ بڑا عابد, نیک, بڑی دعا کر رہا تھا. ایک فرشتے کا گزر ہوا, اس نے کہا یار تو بڑا کوئی نیک آدمی لگ رہا ہے, میں جا رہا ہوں اوپر, تو کچھ کہنا ہے اللہ تعالیٰ سے تو بتا دے, میں تیرے پہ میسج دے دوں گا اوپر. اس نے کہا جناب ہاں بالکل, کیوں نہیں, میرا یہ کام نمبر 1 2 5 6 7 8. فرشتے نے کہا اٹھایا جا, میں سمجھ گیا, میں تیرا میسج دے دوں گا. اس نے کہا ابھی تو میری بہت ساری باتیں رہتی ہیں, آپ کیسے کہہ رہے ہیں آپ نے ساری باتیں سن لی ہیں؟ انہوں نے کہا میں سمجھ گیا تمہارا میسج, تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یا اللہ اپنے علاوہ سارا کچھ دے دے, دنیا چاہیے. ہاں, یعنی کہ رب سے, رب کو نہیں کبھی ہم نے مانگا, ہم نے رب کے علاوہ سب کچھ مانگا ہے. سرکار والا صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق تمہارے رازق کے پاس ہے, تو جتنی محنت میں تم رزق حاصل کرے اسے کم محنت میں رازق خود مل جاتا ہے. کیا بات, سبحان اللہ. تو وعدوں کی جو ہے نا جی باس پرس یہ ہوگی, صرف ایک دفعہ منہ سے کہہ دینا آپ کا ایک زبان کا جو ہے نا یہ وعدہ ہے. آپ کسی کو اگر کہہ دینا کہ میں آ رہا ہوں تو انتظار کر, تو یہ آپ نے وعدہ نہیں کہا, لیکن آپ نے کہہ دیا, یہ وعدہ کنسیڈر ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے, تو ایک بدو نے کہا کہ آپ ٹھہریں تو میں ابھی آیا. سرکار دو عالم چوک میں کھڑے ہو گئے, بدو گھر جا کے بھول گیا. تیسرے دن اس کو یاد آیا بدو کو کہ میں نے سرکار دو عالم کو کہا تھا کہ میں ابھی آتا ہوں, تو میں تو گیا کوئی نہیں, تو میں جا کے دیکھتا ہوں تو سرکار دو عالم چوک میں کھڑے ہوئے. اللہ. اور اتنی تکلیف کے باوجود آپ نے صرف اس سے اتنا کہا کہ تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے, کہیں وعدہ خلافی نہ ہو جائے. اس قدر یہ قیمتی بات ہوتی ہے. ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں جی میں لبرٹی ہے, بس میں آ رہے ہیں, اور ہم لبرٹی نہیں ہوتے. ایسے ہی ہے, ایک جھوٹ بول رہے ہیں, ہاں جی, اور ایک وعدہ خلافی کر رہے ہیں. اور ہم کہتے ہیں میں آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں, مت کہیں آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں, میں کہا جی راستے میں آ رہا ہوں, بس آ جاتا ہوں ابھی میں. 2 منٹ, ایک محاورہ تو نہیں بن گیا, بس جی 15 منٹ چاہیے جی, ہے نا جی. اور وہ کبھی 5 منٹ نہیں ہوتے, کبھی وہ پونے گھنٹے میں 5 منٹ پورے ہوتے ہیں کم از کم. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے نا, آپ نے فرمایا کہ مومن وہ نہیں ہے جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھے اور اپنے وعدے پورے نہ کرے. یعنی کہ نماز پڑھا ہے اللہ کی اور باہر وعدہ نہیں پورا کر رہا, تو یہ تو نہیں ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ داڑھی بڑی ضروری ہے, آپ کہتے تھے کہ اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں ہے سارے کے ساتھ. یہ جو ارکان آپ کو بتائے میں ہیں, یہ معاشرہ ساز ہوتے ہیں. جو اچھے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زبان کا کہا ہوا مرتے دم تک یاد رکھتے ہیں. آپ کا کلمہ آپ کا وعدہ ہے, لا الہ الا اللہ, ہمارا یہ وعدہ ہے کہ یا اللہ تو ہے تنہا, ہم نے تجھے یکتا مانا ہے, اور ہم نے دل سے مانا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی ہیں. یہ ہم نے دل سے یہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, ہم نے کہا ہے, ہم نے منہ سے بھی کہا ہے اور ہم نے اپنے قلب سے بھی مانا ہے اس کو. تو ہم واقعی کیا ایسا کر رہے ہیں؟ آپ کا پاکستان آپ کا وعدہ ہے, آپ نے پاکستان ایک وعدے کی شکل میں بنا ہوا ہے. آپ کا ملک آپ کے مذہب کا حصہ ہے, اس کی خدمت کرنا اسلام کی خدمت کرنا ہے. اس وطن کے ساتھ جو لوگ برا کر رہے ہیں ان کی کل پوچھ گچھ اس بات پہ بھی ہوگی کہ تم نے جو ہے نا یہ اسلام کے نام پہ بنے ہوئے وطن کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے, اس بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی. میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں. بہرحال چھوٹے چھوٹے زندگی میں جو ہم وعدے کر رہے ہیں نا جی, ان وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اچھا کاشف بھائی, میں یہاں پہ ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک بات کی اور کہا کہ میں یہ وعدہ کر رہا ہوں اللہ کو گواہ بنا کے,
آپ نے کہا یہ تو ایک اور چیز ہے، اس کا تو ظاہری بات ہے کہ اگر اللہ کو آپ نے گواہ بنا لیا اور پھر اب آپ کر رہے ہیں تو پھر تو اس کا عذاب بھی اسی طرح سے ہوگا. آپ نے کہا اگر آپ نے کسی کو یہ کلمہ بھی ادا کیا یا آپ نے اس کو کوئی بات کی ہے کہ بھائی میں آ رہا ہوں اور آپ نہیں گئے تو یہ بھی وعدہ کنسیڈر ہوگا اور اس کا بھی سزا ہوگی. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے وعدہ یا قسم کہ ہمارے ہاں ایک عادت لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ ہر بات پہ قسم کھانا، کہ اگر کسی بات پہ کسی کا یقین دلوانا ہے تو جی میں جی قسم کھانا ہے، اللہ دی قسمیں ہیں جو ہے. اور کئی بار تو کسی کے ساتھ مذاق کرنا ہو، اس کو کسی جھوٹی بات پہ یقین دلوانا ہو، اس کے ساتھ کوئی اپریل فول بنانا ہو تو بھی ہم قسم کا سہارا لے، بلکہ آرام سے کہتے ہیں قسم سے، قسمیں جی ہاں قسمیں، یہ بات ہوئی ہے. ان کا کیا ہوگا یا اس کے متعلق کیا دیکھ لیں یہ تو جو اللہ کا نام لے کے جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ اسلام نا لائٹلی نہیں لینا چاہیے. آپ کو بہت غور سے یہ بات دیکھنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوبصورت مذہب عطا کیا ہے تو اس کے ساتھ کھلواڑ مت کرے، اس کے ساتھ مذاق مت کرے. یہ مذاق والی چیز نہیں ہے، یہ آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے، آپ کی آخرت ہے، یہ آپ کا ہر چیز کا آپ نے یہاں پہ جواب دینا ہے. بالکل. تو یہ جو لوگ جھوٹی قسمیں کھا لینا، بات بات پہ قسم کھا لینا، اور یہ میں اب تو شاید ایسا ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے نا شاید یہ زیادہ جھوٹا ہے. اس کو یہ لوگ اس کی مان نہیں رہے، ہاں اس کو ہر چیز پہ یقین دلوانے کے لیے قسم کھانی قسم کا سہارا لینا پڑتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں جھوٹ موجود ہے. تو کہتے ہیں کہ جو اصل بندے ہوتے ہیں نا جی، وہ کبھی قسم نہیں کھاتے. وہ کہتے ہیں ہم نے کہہ دیا ہے، ماننا ہے تو مان لو، نہیں ماننا تو نہ مانو، باقی ہم جانتے ہیں اور ہمارا رب جانتا ہے. قسم نہیں کھانی چاہیے، یہ آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں. قسم رب تعالیٰ نے کھائی ہوئی ہے. قسم رب قسم ہے مجھے زمانے کی ہے، قسم ہے مجھے وہ گھوڑے کے ان ٹاپوں کی ہاں جن سے وہ آگ نکلتی ہے. قسم ہے زمانے کی کہ خسارے میں جا رہا ہے. تو رب تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، یعنی کہ اتنی یہ سچی چیز ہے کہ رب تعالیٰ بھی آپ کو مثالیں دے دے کے سمجھا رہا ہے. تو لیکن آپ جھوٹی چیزوں کے لیے بھی اگر ان چیزوں کو یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ تو کھلی بغاوت کر رہے ہیں رب تعالیٰ کی. تو قسم تو ہم تو نہیں کہتے کہ آپ کو کھانی چاہیے، بالکل بھی نہیں کھانی چاہیے. اس کی پوچھ گچھ ہوگی، بالکل اس کی پوچھ گچھ ہوگی. ہمارے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو قسمیں ہمارے بزرگوں نے یہ وعدے کیے ہوئے نا وہ بھی پورے کرنے چاہیے. وعدے صرف اپنے ہی نہیں، آپ کے بزرگوں کے وعدے بھی پورے کرنے چاہیے. جب نماز جنازہ ہوتی ہے آپ نے کئی دفعہ سن رکھا ہوگا کہ جناب ان کے والد صاحب ہوگا، کسی کا کوئی لین دین ہے تو یہ ہیں ان کے وارث، یہ ہیں ان کے بیٹے، آپ ان سے جا کے آپ وصول کر سکتے ہیں. تو یعنی کہ ہم اپنے والدین کے بھی کوئی دیے لیے کہ جو ہوتے ہیں وہ ہم ان کے وعدے بھی ہم ہی پورے کرتے ہیں. اب ایک میں آپ کو بڑا قیمتی وعدہ بتاؤں جی جی، اور بہت ہی وہ سینسٹیو ہے جی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک گرجا تھا اور وہ مسلمانوں کے علاقے میں آ گیا. اب ان عیسائیوں کو خطرہ پڑ گیا کہ کل کو یہ اس گرجے کو گرائیں گے اور اس کو مسجد بنا دیں گے. جی. وہ عیسائی اکٹھے ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش پیش کی. تو آپ نے نا ان کو ایک لیٹر لکھ کے دیا اور اس میں ایک وعدہ کیا کہ آپ کے گرجا گھر کو کوئی مسلمان نقصان نہیں پہنچائے گا. آپ کے جو بھی آپ فادر اپنا چنتے ہیں، یہ جو بھی رہنما چنتے ہیں، اس میں کوئی مسلمان مداخلت نہیں کرے گا. آپ کی گرجے کے سامان کو کوئی مسلمان اپنے گھر نہیں لے کے جائے گا، نہ کوئی اس کی توڑ پھوڑ کرے گا. اور یہ بات کا میں اور تمام مومنین وعدہ کرتے ہیں آپ سے. اور سرکار نے لیٹر لکھا اور لیٹر کے اوپر اپنا پورا ہینڈ پرنٹ سرکار نے ایسے کیا، اور وہ لیٹر آج بھی اس گرجا گھر میں موجود ہے. کیا بات ہے. اور دوسری طرف ہم اپنے اگر اعمال دیکھ لیں تو باقاعدہ یعنی کہ یہ وہ وعدہ ہے جس کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وعدہ کیا اور کہا کہ تمام مسلمان بھی اس کا وعدہ کرتے ہیں. تو میں مسلمان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہوا ہے. اب جب ہم کبھی اپنے ملک میں یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ گرجا گھروں کو یہ جلاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی جب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، میں ایک حضرت کے ساتھ بیٹھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں کچھ پادری آئے
تو جب ان کی عبادت کا ٹائم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ اپنے عقائد کے مطابق عبادت کریں، اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد نبوی میں اپنے عقائد کے مطابق کیا. اور ہم کیا کر رہے ہیں، یہ پچھلے دنوں جو افسوسناک واقعہ ہے اس کی طرف آپ اس کی نشاندہی کر رہے تھے. یہاں پہ ایک سوال ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جو پروگرام کا وقت ہے وہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، کہ یہ جو وعدہ ہے کیا یہ ایک ایگریمنٹ نہیں ہے، وربل ایگریمنٹ، کہ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ میں کر دوں گا اور اس پہ آپ گواہ بنا رہے ہیں اللہ کو. جی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو اللہ کا وعدہ ہے یہ کیا، اور جو کیا یہ وعدہ ہے یہ ایک ایگریمنٹ ہے، یہ وربل ایگریمنٹ ہے کہ بھائی جی بالکل. میں کہتا ہوں کہ وہ مومن کی جو منہ سے کہی ہوئی جو بات ہوتی ہے نا وہ ریٹن ایگریمنٹ سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. کیا بات؟ آپ ریٹن ایگریمنٹ کو تو عدالت میں پیش کر دیں گے، یہ جو بولا ہوا ہے نا یہ بڑی عدالت میں جائے گا، یہ وہاں پہ محفوظ ہو، وہاں پہ آپ نہیں کچھ کہیں گے، آپ کے اعضاء بولیں گے کہ اس نے اس زبان سے یہ لفظ کہے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے اس ہاتھ سے یہ چیز لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھتے رہیں گے اور آپ کے اعضاء گواہی دے رہے ہوں گے کہ یہ قدم ہے جو چل کے برائی کی طرف گئے تھے. تو کیا کریں گے پھر وہاں پہ آپ؟ وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جب تک نا یہ پوری طرح ہمارے اوپر نا یہ اسلام کا نزول لینا ہو جاتا، یہ چیزیں بہت شاید بے معنی سی ہوتی جا رہی ہیں. جیسے جیسے ہمارا یقین کامل ہوتا جائے گا نا اپنے رب کے اوپر اور اس کی کہی ہوئی ہر بات کے اوپر، تب تک ہمیں ان کی جو ہے نا وہ اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے نام پہ جھوٹ بولنا. وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو شخص جھوٹ بولتا ہے نا وہ تو ڈائریکٹ اللہ کا مجرم ہے. اللہ ڈائریکٹ، یعنی کہ اللہ تو بہت زیادہ سینسٹیو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. کہتے شاید میں بہت ساری چیزیں معاف کر دوں لیکن یہ چیز میں نہیں معاف کروں گا کہ تم نے میرے محبوب کے حوالے سے جھوٹ بولا ہے. یہاں پہ لوگ جھوٹے خواب سنا دیں گے، سرکار کے حوالے سے قسمیں کھا کے کہیں گے، اللہ نبی کا واسطہ دے دیں گے، یہ کر لیں گے وہ. میں کہتا ہوں کہ جی ڈریں اس وقت سے کہ جب ساری چیزیں کھلا کے. بھائی صاحب کہا کرتے تھے کہ دوزخ جو ہے نا وہ صرف یہی نہیں کہ وہاں پہ آگ ہوگی، تمہیں تمہاری فلم خود بٹھا کے دکھائی جائے گی، تمہارے اعمال تمہارے سامنے چلائے جائیں گے اور کہا جائے گا دیکھو یہ تم کیا کرتے رہے ہو. تو وہ وقت آنے سے پہلے خود چلا لیں اپنی فلم، خود دیکھ لیں کہ خود دیکھ لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور آج بھی موقع ہے کہ توبہ کر لیں، آج بھی ہے. اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت غفار ہے، بہت کریم ہے، ستار العیوب ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ کا گناہ جو ہے نا جو بھی غلطی کر رہے ہیں، جب تک غلطی عمل میں نہ آئے میں اس کو غلطی کاؤنٹ نہیں کرتا، گناہ نہیں کاؤنٹ کرتا. نیکی کا صرف سوچیں بھی تو میں اس کو کاؤنٹ کر لیتا ہوں کہ یہ آپ کی نیکی ہے جی، کاؤنٹ ہو گئی جی. آپ نے سوچا ہی ہے، ابھی کیا نہیں ہے، تو گناہ جب تک عمل میں نہ آئے تب تک کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ ہے کہ اس نے سب کچھ آپ کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے اور کہتا ہے میں بھی تمہاری پردہ پوشی کرتا ہوں. اس نے کہا میں ستار العیوب ہوں، میں تمہاری پردہ پوشی کرتا ہوں، تم لوگوں کی پردہ پوشی کیا. اچھا ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، 2 منٹ باقی ہیں. اللہ کی قسم کے حوالے سے بتا دیں کہ کیا یہ ہم ایسا ایگریمنٹ کر رہے ہیں جس میں گواہ کو بطور یعنی کہ اللہ پاک کو بطور گواہ شامل کر رہے ہیں، یا یہ اللہ کی قسم جو ہم نے دیکھا بہت سے لوگ اللہ کی قسم کھاتے ہیں؟ جی ہاں جی بالکل. یہ بات پکی سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ روز محشر کچھ لوگ جانا چاہیں گے تو کچھ لوگ ان کی ٹانگیں پکڑے ہوں گے کہ اس نے میرے ساتھ یہ بات کی ہے، یہ کیوں جا رہا ہے، اس کو پکڑ لیں. تو آپ کے اعمال ایک طرف ہوں گے اور جو لوگوں سے کہی ہوئی باتیں ہیں وہ علیحدہ کاؤنٹ ہو رہی ہوں گی. آپ کی نمازیں، آپ کی عبادات ایک طرف، لیکن جو آپ کا رویہ ہے لوگوں کے ساتھ اور جو ان کے ساتھ سچ جھوٹ بولنا ہے، یہ ایک دن کھل کے سامنے آنا ہے. وہ ویسے صاحب کا پنجابی کا شعر ہے کہ جو کیتی سو اگے آنی، بالکل دودھ دا دودھ پانی دا پانی، یہ ہو کے رہنا ہے. تو جب آپ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں تو اس میں تو گواہ آپ ڈائریکٹ اللہ کو ویسے بھی بنا رہے ہیں. اللہ تو ویسے ہر چیز کا ہی گواہ ہے. وہ تو کہتا ہے کہ میں تو آپ جو رضائیوں میں ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں کہ آپ اس کے اندر کیا کر رہے ہیں، میں اتنا بھی آپ کے خیال کی دنیا کو بھی میں آپ جانتا ہوں کہ آپ سوچ کہہ رہے ہیں. تبھی تو اس نے کہا کہ آپ نیکی سوچیں تو میں اجر دوں گا. تو میں کہتا ہوں کہ قسم سے تو ویسے دور رہیں، اور وعدہ خلافی کو تو اس کی نا بڑی بھاری سزا ہے جی، وعدہ خلافی کی.
کہ جب آپ لوگوں کو ایک قسم، میں کہتا ہوں کسی کو امید بھی دینا، یہ بھی ایک وعدہ کنسیڈر ہو جائے گا، جھوٹی امید بھی دینا. ایک دن ہم جا رہے گاڑی میں، تو صاحب گاڑی چلا رہے تھے، تو موڑ سے جیسے ہم نا وہ سمن آباد موڑ سے گزرے تو الٹے ہاتھ میں نا ایک شخص کھڑا تھا لفٹ مانگنے والا. جی تو جو چلا رہے تھے گاڑی، انہوں نے گاڑی تھوڑی سی آہستہ کی لیکن روکی نہیں اور آگے چلا دی. تو ویسا صاحب نے ایک دم سے نا اس کو روکا، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا تم نے اس شخص کے دل میں امید پیدا کی ہے اور تم نے پھر گاڑی بھی نہیں روکی، چلو موڑو گاڑی. اس کو گاڑی مڑوائی، واپس لائے، اس کو پوچھا کدھر جانا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے فلاں جگہ جانا ہے. آپ نے ادھر نہیں بھی جانا تھا، اس کو چھوڑ کے آئے کہ آپ نے اس کو اس کے دل میں ایک امید پیدا کر دی. مجھے شاید جو ہے وہ سواری مل گئی ہے. بہت شکریہ. آج کے پروگرام کا جو ہے وقت وہ ختم ہو رہا ہے. کاشف بھائی نے آج وعدے کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ بتایا. یہ وہ چیزیں ہیں جو عام روزمرہ کی زندگی میں ہم شاید اس طرح سے ان کو نہیں غور فرماتے اور اوائڈ کر دیتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں سے آپ کے وعدوں کے متعلق پوچھوں گا. اور ہم لوگوں نے تو اس کو ایک شیوا بنا لیا ہے کہ ہر چیز میں قسم کھا لینا، وعدہ اٹھا لینا اور اس میں اللہ کو بطور گواہ شامل کر لینا. اور یہ کاشف بھی بتا رہے ہیں کہ وعدوں اور قسموں کی ضرورت زیادہ تر اس کو پیش آتی ہے کہ جس کی بات پہ شاید کوئی عام، یعنی کہ بہت سے لوگ جو قسمیں اٹھا لیتے ہیں کسی کو یقین دلوانے کے لیے، تو شاید ان کی عام روٹین میں اس طرح سے بات کو نہیں اہمیت دی جا رہی ہوتی، تو وہ قسم اٹھا کے بتاتے ہیں کہ بھائی میں اس بار سچ بول رہا ہوں. تو بہرحال ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. اور بتا رہے ہیں کہ کسی کو امید دلوا دینا، اور اگر وہ جھوٹی دلوا رہے ہیں تو آپ وہ سوچ لیں کہ آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور اس کا کیا آپ کو خمیازہ اٹھانا پڑے گا. کسی کو امید دلوا دینا اور اس کو مطلب کہ بتا رہے ہیں کہ حضرت واصف علی واصف صاحب گاڑی میں موجود تھے، کسی صاحب کے پاس گاڑی سلو کی اور پھر بھگا دی یا آگے چلے گئے. انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کے دل میں امید پیدا کر دی ہے. واپس گئے، پوچھا کہاں جانا، انہیں چھوڑ کے آئے. بہرحال یہ وہ اخلاقیات ہیں جن کو ہمیں اپنی زندگی پہ جو ہے لاگو کرنا پڑے گا. یہ آج کا پروگرام تھا. اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.